हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात ये है, सआदत की बात ये है कि समाजियात पे, सोशियोलॉजी पे गुफ्तगू करने के लिए, सोशियोलॉजी क्या है, इसमें तालीम के क्या मराहिल हैं, क्या मौक़े हैं, और उसके बाद फिर इसमें जॉब के, करियर के क्या मौक़े हैं, और ख़ास करके ये तमाम सवालात मदारिस के बैकग्राउंड के हवाले से कि मदारिस के जो तालिब इल्म हैं, मदारिस के जो फ़ारिग़ीन हैं, वो इसमें किस तरीके से आगे जा सकते हैं, इसको अपना मैदान बना सकते हैं। इस हवाले से हम लोगों से गुफ्तगू करने के लिए एक मदरसे के फ़ारिग़ और उसके बाद फिर सोशियोलॉजी से एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जनाब सदीद अज़हर साहब हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सदीद अज़हर साहब हम लोगों के लिए इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं कि वो एक मदरसे के फ़ारिग़ भी हैं, उसके बाद उन्होंने कुरान से तख़स्सुस भी किया है मैजिस्टर लेवल पे, और सोशियोलॉजी के भी उन्होंने कोर्सेज़ किए हैं, और इस वक़्त वो सोशियोलॉजी के एक डिपार्टमेंट में, एक चेन्नई के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हम अब गुज़ारिश करेंगे मोहतरम जनाब सदीद अज़हर साहब से कि वो हमारे साथ अपनी गुफ्तगू पेश करें। सदीद अज़हर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त समाजियात का तारुफ एक इल्म की हैसियत से आपके सामने कराना है और उसमें क्या करियर के मौक़े हैं और मदारिस के तलबा किस तरह उसके लिए तैयारी करें, इस मौज़ू पर कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं। तो मज़ीद ताख़ीर के मैं बराह रास्त अपने मौज़ू की तरफ आता हूँ। समाजियात के बारे में जानने के लिए या समाजियात का मौज़ू क्या है, इसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस सोशल कॉन्टेक्स्ट को जानें, जिसमें इस इल्म का या इस एकेडमिक डिसिप्लिन का ये वजूद में आया। इसलिए कि कहा जाता है कि अफ़कार और ख़यालात का समाजी पस मंज़र से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। आइडियाज़ आर रूटेड इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो समाजी हालात क्या थे, जब जिसकी बुनियाद पे, जिसके पस मंज़र में ये नया शोबा वजूद में आया या ये नया इल्म वजूद में आया। तो ये असल में आप देखें तो मालूम होगा कि यूरोप में इसका आगाज़ और इर्तिक़ा हुआ था समाजियात का। पहले फ्रांस और जर्मनी में और साथ ही साथ अमेरिका में। तो ये बड़े स्कूल्स हैं सोशियोलॉजी के, फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल और अमेरिकन स्कूल। तो ये जो है वहाँ के क्या हालात थे, यूरोप के मख़सूस समाजी हालात क्या थे, उसका क्या पस-मंज़र था, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उस वक़्त समाज में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियाँ आई थी, बड़ा गैर मामूली तौर पर चेंजेस, रेडिकल तौर पर चेंजेस आए थे। तो उसकी वजह से अफ़कार और ख़यालात में भी रेडिकल चेंजेस आए, पर्सपेक्टिव और ज़ाविया नज़र, चीज़ों को देखने के अंदाज़ में भी तब्दीली आई। तो इसमें इज़राइल में 3 अहम वाक़यात हैं या हवादिस हैं, जिन्होंने एक बड़ा अहम रोल इस इल्म को वजूद में बख्शने में अदा किया, या ये कह सकते हैं कि लोगों को इस इल्म की तरफ या समाज को एक इल्मी हैसियत से समझने की तरफ मुतवज्जह इन 3 चीज़ों ने किया। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? एक है सनअती इनक़िलाब, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाक़या फ्रांसीसी इनक़िलाब है, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और तीसरी चीज़ रोशन ख़याली या फ़लसफ़े में एक तहरीक थी, एक दौर था 17वीं और 18वीं सदी का, जिसे रोशन ख़याली का दौर कहते हैं। एज ऑफ एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीज़न भी इसको कहा जाता है। तो ये इन 3 चीज़ों पर सरसरी तौर पर हम नज़र डालेंगे कि रोशन ख़याली या एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीज़न क्या है। तो इसमें असल में देखने की चीज़ है कि इससे पहले जो मुआशरा था, यूरोप का मुआशरा, वहाँ मज़हब की बहुत बुनियादी हैसियत मज़हब को हासिल थी। गोया मज़हब सोसाइटी का एक कॉर्नर स्टोन था, एक संग बुनियाद था, और चीज़ें मज़हब ही से तय होती थी। यानी अख़लाक़ का माख़ज़ या सोर्स, मोरालिटी क्या सही है और क्या गलत है, तो इसका सोर्स असल में मज़हब था। मज़हब जिसको सही कह दे वो सही, और मज़हब जिसको गलत कह दे वो चीज़ गलत थी। इसी तरह जो है उस सोसाइटी में ख़ानदान की बड़ी अहमियत थी, रिश्तेदारियों का, किनशिप का बड़ा मरकज़ी मक़ाम हासिल उसको था, और वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम था, मोनार्की या बादशाहत,
تو اس میں بادشاہ کو ایک ڈیوائن اتھارٹی یا خدائی طور پر، خدائی نمائندہ کے طور پر لوگ تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت معاشرے کی صورتحال تھی۔ تو وہاں سائنس میں بہت سارے انقلابات آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15ویں صدی میں، 16ویں صدی میں جو ایج آف رینائزنس یا نشاط ثانیہ کا جو دور شروع ہوا، تو اس میں بہت ساری بنیادی تبدیلیاں سائنس کے اندر آئی، اور ایک انقلاب، سائنٹیفک ریولوشن جس کے نام سے جس کو جانتے ہیں، اس کے نتیجے میں زاویہ نظر میں بڑی تبدیلی آ گئی، اور اسی کے نتیجے میں یہ ایج آف انلائٹنمنٹ اور ایج آف ریزن بھی شروع ہوا۔ اس کے اہم فلسفیوں میں ایک نام ایمانویل کانٹ کا ہے، جس نے اس پہ ایک مقالہ لکھا کہ واٹ از این انلائٹنمنٹ، ان آنسر ٹو دی کوسچن واٹ از این انلائٹنمنٹ۔ تو اس میں کیا ہوا کہ روشن خیال لوگ یا اس فلسفے کے پیچھے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ہم قدرت کو یا نیچر کو سائنس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، سائنٹیفک اسٹڈی نیچر کی کرتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے یا فزیکل ورلڈ ہے، یہ اس کے طبعی قوانین کو جس طرح ہم سائنس کے ذریعے سے دریافت کر سکتے ہیں، اسی طرح سماج کے بھی قوانین کو ہم سائنسی مطالعے کے ذریعے سے، سائنٹیفک اسٹڈی کے ذریعے سے، سسٹمیٹک اسٹڈی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں اور اسے دریافت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ اس کا تھا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ انسان ایک عقلی وجود ہے، ایک ریشنل بینگ ہے، اور انسان کے اندر جو پوٹینشیلز ہیں، اس کے جو لامحدود امکانات ہیں، ان کو ریئلائز کرنے کے لیے، ان امکانات کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی بلائنڈ فیتھ پہ یا اندھ وشواس پہ مبنی نہ ہو، بلکہ عقلی اصولوں پر مبنی ہو۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ چرچ کا بڑا اہم رول سوسائٹی میں تھا، اور چرچ کا جو ہے انٹرفیرنس مختلف چیزوں میں تھا، سائنس کے اندر بھی اور پالیٹکس میں بھی اور مختلف چیزوں میں۔ تو چرچ جو ہے گویا ویسٹ کے اندر جب ریلیجن کہا جاتا ہے تو وہ گویا چرچ ہی مراد ہوتا ہے اس سے، اور یہ لوگ جنرلائز کر دیتے ہیں، چرچ کی جو خامیاں تھیں اس کو جنرلائز کر کے ریلیجن کی خامیاں یا مذہب کی خامیاں بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں روشن خیالی میں ان لوگوں نے یہ طے کیا، یا یہ زاویہ نظر میں یہ تبدیلی ان کی آئی کہ چرچ ہو یا ریاست ہو یا بادشاہ کی اتھارٹی ہو، سب سوال کی زد میں ہوں گے، سب پر سوال کیا جا سکتا ہے، کسی پہ بھی کریٹیکل کوشچن کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز مقدس نہیں ہے، کوئی بھی چیز تنقید سے بالاتر یا سیکروسنٹ نہیں ہے۔ تو یہ روشن خیالی کے جو مرکزی خیالات ہیں، یہ اہم خیالات ہیں جو اس وقت پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1789 میں فرانسیسی انقلاب آیا۔ کئی یہ 4-5 سالوں پر محیط یہ مختلف واقعات تھے جو ایک یکے بعد دیگرے رونما ہوئے، اور بالآخر وہاں جو monarchy تھی یا بادشاہت فرانس میں تھی، اس کو انہوں نے اوور تھرو کر دیا اور اس کی جگہ ڈیموکریسی نے لے لی۔ تو فرانسیسی انقلاب کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فرانس کی جو اس کا وہاں کا جو سماج تھا اس کو سمجھا جائے۔ تو فرانسیسی سماج جو ہے یا فرینچ سوسائٹی، یہاں پہ اصل میں فیوڈل سسٹم تھا، جس طرح اس وقت جو ہے کیپیٹلسٹ سسٹم ہے، اسی طرح وہاں پہ اس وقت جاگیردارانہ نظام، یعنی ایک شخص کی جاگیر ہوتی اور وہ لارڈ کہلاتا، اور اس کے پاس ایک آدمی یا کچھ لوگ کام کرتے، تو وہ سرفڈم، تو وہاں جو ہے اس کام کے عوض وہ کچھ نہ کچھ اسے دے دیتا تھا، عطا کر دیتا تھا۔ تو یہ تعلق تھا لارڈ اور سرف کا۔ تو یہ جاگیردانہ نظام وہاں پہ تھا، اور سماج کے اندر ایک طبقاتی تقسیم تھی، 3 طبقوں میں سماج بٹا ہوا تھا، اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، 3 اسٹیٹس۔ اس میں ایک جو طبقہ تھا، پہلا جو رینک یا درجہ جس کو حاصل تھا، وہ مذہبی طبقہ تھا، مذہبی پیشواؤں کا طبقہ، جس کو کلرجی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مختلف چرچ سے ریلیٹڈ مختلف مناصب پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں مذہبی پیشوائی کے، وہ مختلف لوگ اس میں شامل تھے، اور ان لوگوں کو مذہب سے زیادہ سروکار نہیں تھا، اور زیادہ سروکار ان لوگوں کو سیاست سے زیادہ دلچسپی تھی۔ تو یہ ایک پہلا طبقہ تھا مذہبی پیشواؤں کا۔ دوسرا طبقہ اشرافیہ کا یا نوبلٹی کا تھا۔ تو اس میں 2 طرح کے نوبلز آتے ہیں، نوبلز آف دی روب اور نوبلز آف دا سوارڈ۔ تو اس میں ایک طبقہ جو ہے بڑے زمینداروں کا طبقہ،
ان کے پاس زمینیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو ہے یہ اشرافیہ کا ایک طبقہ تھا۔ دوسرا طبقہ جو ہے اسی میں نوبلٹی ہی میں ججز اور میجسٹریٹس کا تھا۔ یہ اصل میں تیسرے طبقے سے ترقی کر کے آگے بڑھے تھے اور اس طبقے میں شامل ہو گئے تھے، ججز اور میجسٹریٹ کا۔ تو یہ اشرافیہ جو ایلیٹ کلاس تھا اس کا، نوبلٹی، تو یہ سیکنڈ۔ تیسرا جو طبقہ تھا وہ عام لوگوں کا تھا، سوسائٹی کے۔ اس میں کسان بھی تھے اور تاجر، کاریگر، وکلا اور بینکوں پہ کام کرنے والے یہ تمام لوگ، بینکرز وغیرہ، یہ سب یہ تیسرے طبقے میں تھے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جو دو طبقے تھے ان کو بڑی مراعات حاصل تھی، ان سے کچھ ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور یہ تھے 2%، لیکن 80% زمینوں کے یہ لوگ مالک تھے۔ اور یہ جو تیسرا طبقہ تھا، تیسرے طبقے کا جو مڈل کلاس تھا، یعنی تاجر، جو بزنس مین تھے یا آرٹیسنس، کاریگر تھے اور وکلا تھے، یہ سب لوگ، ان کے پاس پیسے تو تھے، یہ لوگ مالدار تو تھے، لیکن اس کے باوجود سماجی رتبے سے، سماجی حیثیت سے اور سوشل اسٹیٹس سے محروم تھے۔ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں کوئی دلت طبقے کا شخص جو ہے کسی بڑے عہدے پر چلا جائے، تب بھی لوگ اس کو حقارت کی نظر سے جس طرح دیکھتے ہیں، تو یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا کہ سوشل اسٹیٹس اور سوشل پریویلیج ان کو حاصل نہیں تھا۔ تو یہ تیسرے طبقے کا مڈل کلاس۔ اور تیسرے طبقے کا ایک بڑا حصہ کسانوں کا تھا، جن پر جو ہے بہت مظالم ہوتے تھے، یہ لوگ شدید قسم کے استحصال اور ایکسپلائٹیشن کا شکار تھے، اور مختلف جگہوں پہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، ٹیکس کے بوجھ کے تلے دبے تھے اور غربت کے مارے ہوئے تھے، ان کی جو ہے بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ 3 طبقے وہاں پہ تھے، اور ایک جو ہے بادشاہ تھا وہاں کا، اور بادشاہ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ خدائی نمائندہ یا ڈیوائن اتھارٹی سمجھا جاتا، تو یہ اس کی حیثیت تھی۔ وہ عوام سے اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ پہلے 2 طبقے کو جو ہے خوش رکھنا چاہتا تھا، مذہبی پیشواؤں کے اور اشرافیہ کے طبقے کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اور وہاں عوام کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یعنی عوام کے کچھ رائٹس ہیں، جو کچھ حقوق ہیں جو مانگ سکتے ہیں، جو چھین کے لے سکتے ہیں، تو یہ تصور ہی وہاں پہ نہیں تھا۔ اور بادشاہ اور ملکہ کی فضول خرچیاں بہت تھی، اور اسٹیٹ کی جو 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 یہ ہے یعنی خزانہ، اس میں اور بادشاہ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یعنی جو ریاست کا یا جو اسٹیٹ کا خزانہ تھا، وہ وہی گویا بادشاہ کا خزانہ ہے، اس کا ذاتی مال ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال وہاں پہ تھی، اور شدید قسم کی بے چینی لوگوں میں اس کے نتیجے میں پائی جاتی تھی۔ تو اسی وقت جو مختلف جو وہاں کے فلسفی ابھرے، والٹائر، روسو، جان لاک، انہوں نے مختلف نئے افکار پیش کیے۔ اس میں ایک جو نیا فکر عوام کے حقوق کا، یعنی عوام کے کچھ حقوق ہیں، یعنی زندہ رہنے کا حق اور اس طرح کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کو ریکگنائز کرنے کی ان لوگوں نے بات کہی۔ اسی طرح مذہب کی آزادی، فریڈم آف ریلیجن، اور اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، آدمی اپنی بات کو بول سکتا ہے، ایکسپریس کر سکتا ہے، ان سب آزادیوں کو ان لوگوں نے بنیادی حقوق کے تحت رکھا۔ اور یہ ایک اور جو بنیادی یہاں یہ جو نوشن یا فکر یہاں پہ دیا گیا، وہ سماجی معاہدے کا، یعنی یہ جو بادشاہ اور عوام کے درمیان یہ جو بادشاہ بنتا ہے یا کوئی سیاسی طور پر حاکم بنتا ہے، حکمران ہوتا ہے، تو یہ کسی ڈیوائن اتھارٹی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ سماجی سوشل کانٹریکٹ کے طور پر ہے۔ لوگ اس کو چنتے ہیں، اور لوگ ایک شخص کو اپنے حاکم کے طور پر چنتے ہیں۔ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے تاکہ انارکی نہیں ہو، تاکہ جو ہے نظام قائم رہے، اور لوگوں کے انتخاب سے حکمران چنا جانا چاہیے۔ تو یہیں سے ڈیموکریسی کا بھی تصور آیا۔ تو یہ سب تصورات ان لوگوں نے دیے، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے، جیسے ایک جیل تھا تو اس کو توڑ دیا گیا، اور ایک جو مجلس منعقد کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ سب تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پے در پہ یہ واقعات رونما ہوئے، اور بالآخر یہ ہوا کہ لوگوں نے طے کر لیا کہ مذہبی پیشوا یا اشرافیہ، ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور بادشاہ کے تخت کو انہوں نے الٹ دیا، اور بادشاہ کو اور ملکہ کو دونوں قتل کر دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک انقلاب پیدا ہوا، اور جاگیردانانہ نظام کا خاتمہ ہوا، اور یہ جو 3 اسٹیٹس تھے یا طبقاتی تقسیم تھی، اس تقسیم کا خاتمہ ہوا۔ تو اسی فرانسیسی انقلاب کے بدن سے مختلف جو
ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ایکویلٹی کی بات ہے یا فریٹرنیٹی کی بات ہے، تو یہ سب نوشنز، یہ سب افکار وہیں سے لیے گئے ہیں اور پوری دنیا میں ان افکار کا اثر ہوا۔ تو یہاں جو اس انقلاب کے نتیجے میں، کسی بھی انقلاب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک سسٹم جب ختم ہوتا ہے، چاہے وہ برا ہی ہو، اس کی جگہ پہ دوسرا جب تک سسٹم نہیں آتا تو اس وقت تک سوشل ڈیز آرڈر ہوتا ہے، سماجی انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں لوگ اس علم کی طرف متوجہ ہوئے کہ سماج کو کیسا سمجھا جائے، سماج کے مسائل کیسے حل کیے جائیں، اور یہ جو انتشار ہے، سوشل ڈیز آرڈر ہے، تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، ایک اور جو چیز جس نے سماجیات کے علم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اس پر سماج پر سوچنے پر متوجہ کیا، وہ صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن ہے، جو 1760s میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزوں کی تیاری میں لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے اور مشین سے بنی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو مینول لیبر سے مشین مینوفیکچرنگ کی طرف ایک ٹرانزیشن ہوا، ایک تبدیلی ہوئی۔ تو چیزوں کی تیاری کا جو عمل تھا، تو آپ اسی وقت میں دیکھیں گے تو کمرشل ریولوشن بھی آیا، اور انگریز اور پرتگالی اور مختلف یورپین کنٹریز کے مختلف لوگ دوسری ممالک میں، جیسے انگریز ہندوستان میں آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، یہاں پہ تجارت ہی کے لیے وہ آئے تھے۔ تو ایک کمرشل چیزوں کو جو ہے ماس پروڈکشن کا، یعنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے بجائے دوسرے ممالک میں کنزمپشن کے لیے ماس پروڈکشن کا جو آغاز ہوا، تو اس کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن ہوا اور زیادہ چیزیں تیار کرنے کی طرف لوگ متوجہ ہوئے، نئے نئے مشینز کا جو گویا ایجاد ہوئی۔ تو اس میں صنعتی انقلاب کے جو نمایاں عناصر ہیں یا اہم چیزیں ہیں، اس میں ایک ٹیکنالوجی اور فیکٹری سسٹم ہے۔ یعنی مشینیں جب ایجاد ہوئی تو اس سے پہلے گھروں پہ لوگ کام کرتے تھے، تو بڑی مشین رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ کی ضرورت پڑی، تو وہیں سے فیکٹری سسٹم کا آغاز ہوا۔ تو یہ ایک نمایاں چیز ہے انڈسٹریل ریولوشن میں۔ تو لوگ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے زراعتوں کو چھوڑ کر، ایگریکلچر کو چھوڑ کر شہروں کی طرف ہجرت کرنے لگے اور صنعتی شہر آباد ہونے لگے۔ تو یہاں سے اربنائزیشن کا بھی آغاز ہوا۔ تو پرانے زمانے میں شہر آباد ہوتے تھے، بغداد تھا اور اس طرح مصر تھا، اس طرح کے جو تمدنی مراکز تھے، ان کا مسئلہ الگ تھا۔ لیکن یہ جو انڈسٹریل شہر تھے، یہاں پہ پرابلمز بہت تھے، مسائل بہت تھے، اور لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، ان کی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تو مزدوروں کی جو حالتیں زار ہوتی تھی، یا کنڈیشنز، ورکنگ کنڈیشن ہوتی تھی، وہ بہت خراب ہوتی تھی۔ غربت میں وہ لوگ جیتے تھے، محرومی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا، کئی کئی گھنٹوں تک ان کو کام کرنا، اور ڈینجرس سچویشن میں، ڈینجرس کنڈیشن میں کام کرنا، اور لو ویج، کم اجرت پر کام کرنا، یہ سب جو ہے اس پورے اس کی خصوصیت تھی۔ یعنی اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی صورتحال تھی۔ اسی طرح جو ہے ملکیت میں تبدیلی، اس سے پہلے جو ہے فیوڈل سسٹم میں زمین کی بڑی اہمیت تھی۔ تو یہ فیوڈل سسٹم کی جگہ انڈسٹریل ریولوشن نے میں کیپٹلزم یا سرمایہ داری نے لے لیا، تو سرمایہ بہت اہم چیز قرار پایا۔ تو یہ جب پراپرٹی کے جو ریلیشن چینج ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں سیاسی سطح پر اور معاشی سطح پر رونما ہوئی، اور اس کے دور رس اثرات ہوئے۔ تو اس وقت جو سماجی اتھل پتل اس کے نتیجے میں رونما ہوا، تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے، سیاسی حالات، سماجی حالات کو سمجھنے کے لیے، ان کا حل پیش کرنے کے لیے دوسرے جو موجودہ علوم تھے، یا جیسے سیاسیات ہے یا معاشیات تھے، تو ان علوم کے ذریعے سے ان مسائل کا حل تلاش کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے ایک نئے علم کی ضرورت پڑی، اور وہیں سے جو ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اسی دوران جو ہے ایک سوشالوجسٹ اگست کامت کے نام سے، اس نے جو ہے یہ اس علم کا نام رکھا، یعنی سوشالوجی جو ورڈ کوائن کیا تھا، وہ شخص تھا۔ ویسے لکھنے والے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ آئے، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ فاؤنڈنگ فادرز میں ایمائل دورکہائم ہے، ویبر ہے۔ مارکس نے کبھی سوشالوجی کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کی کام کا بڑا حصہ جو ہے وہ سوشالوجی سے ریلیٹڈ ہے، سماج کو سمجھنے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ جو شخص تھا، اس نے سوشالوجی کا لفظ ایجاد کیا۔ تو یہ اس کو جو ہے سوشالوجی کا بانی یا فادر آف سوشالوجی کہتے ہیں۔
آپ تاریخ میں پیچھے جائیں، 14ویں صدی میں جائیں، تو اس وقت بھی ہمارے یہاں کی ایک بڑی شخصیت جو تھی علامہ ابن خلدون کی، ان کے ان کا جو ماسٹر پیس ہے مقدمہ ابن خلدون، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو وہ بھی اصل میں اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ جو ماڈرن سوشیولوجی کی بنیاد ہے اس میں وہ اگست کامٹ نے رکھی، لیکن حقیقت میں اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو پتہ چلے گا کہ ابن خلدون یہ سب افکار جو ہے یہ پیش کر چکے تھے، وہ ایک ایسے علم کی ضرورت کی طرف متوجہ کر چکے تھے جس کے ذریعے سے سماج کو سمجھا جا سکے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک تو تاریخ لکھی، تو تاریخ میں کیا ہے، تاریخ میں جو ہے جس طرح واقعات بیان کرتے ہیں تو ان کو بیان کیا، لیکن واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ واقعات سچ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں غلطی کیوں پیدا ہوتی ہے تاریخ نگاری میں۔ تو اس میں مختلف ریزنز ہیں، آدمی کے اندر بایس ہوتا ہے، یا وہ کسی مسلک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، یا سننے میں غلطی ہوتی ہے، جھوٹ بول دیتا ہے آدمی، سکھا نہیں ہوتا، یہ سارے ریزنز ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگ سماج کو نہیں سمجھتے۔ جب ہم سماج کو یا سوسائٹی کو یا انسانی آبادی کو سمجھیں اور سائنٹیفک طور پر، معروضی طور پر سمجھنے لگے، تو اس وقت تاریخ نگاری میں غلطی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے ہسٹری کو تھیورائز کیا اور اس کے ذریعے سے اس علم کی بنیاد رکھی۔ مقدمہ علم ابن خلدون کا موضوع ہی یہی ہے، وہ اس علم کو علم العمران البشری اور علم الاجتماع الانسانی کہتے ہیں، اور اسی سے جو ہے سماجیات کے لیے اردو میں عمرانیات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سماج میں آپ آگے دیکھیں گے کہ رورل سوسائٹی اور اربن سوسائٹی کی تقسیم سوشیولوجی میں پائی جاتی ہے، تو تقریباً یہی چیز ان کے پاس بھی پائی جاتی ہے، العمران البدوی، العمران الحضری، اور یہ دونوں جو مختلف سماج ہیں، ٹائپولوجی ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اس پہ تفصیل سے انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے عصبیت، سوشل سولیڈیرٹی پہ، یا سماج کو کیا چیز جوڑتی ہے، سماج کے اندر کیا کوہیشن، لوگوں کے اندر کیا چیز باندھتی ہے یا ربط پیدا کرتی ہے، تو اس پر ایمائل دورکھائم نے لکھا ہے سوشل سولیڈیرٹی کے نام سے، دوسرے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے العصبیہ کا ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا اور بتایا کہ کس طرح عصبیت کے ذریعے سے لوگ جو ہے ایک ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک ایمپائر قائم کرتے ہیں، اور ایمپائر جو ہے مختلف مراحل سے کیسے گزرتی ہے ریاست، تطور الدولہ کے نام سے مختلف اطوار کا انہوں نے ذکر کیا، سماج کے اندر تبدیلی، سوشل چینج کیسے پیدا ہوتا ہے، سائیکلیکل چینج کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو یہ سب چیزیں وہ جو ہے بہت پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، یا اس کو اگنور اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، یا پورے ویسٹ کے پاس جو ہے ایک مسئلہ جو ہے یورو سینٹرزم کا ہے۔ یورو سینٹرزم کا مطلب یہ ہے کہ یورپ مرکزیت، ہر چیز میں جو ہے سینٹرل، جس طرح میں نے چیزیں گنائی نا، تو آپ عام طور پر جو ہے سماجیات کی چیزوں کو دیکھیں گے تو اس میں فرینچ ریولوشن کا ذکر ہوگا، اور اگست یہ انڈسٹریل ریولوشن اور یہ سب ذکر ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو کام ابن خلدون نے کیا ہے اس کو عام طور پر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اصل جو ہے ساری چیزیں یورپ میں شروع ہوئی، وہیں سے ایجاد ہوئی، تو یہ ایک باعث ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس پہ یہ بھی ایک اہم مطالعے کا موضوع ہے، ابن خلدون کا جو کام ہے سوشیولوجی پہ یا عمرانیات پہ، تو یہ اس کا ذکر میں نے کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہ سماجیات میں کیا ہوتا ہے، سماج کا سائنسی مطالعہ ہوتا ہے، یا سائنٹیفک اسٹڈی آف سوسائٹی، یا سسٹمیٹک اسٹڈی آف سوسائٹی، یا سسٹمیٹک اسٹڈی آف سوشل ریلیشن شپس، یا پیٹرنز آف سوشل ریلیشن شپ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، سوسائٹی کیا ہے، سماج اصل میں کیا ہے، اٹس اے ویب آف سوشل ریلیشن شپ، ایک جال ہے سماجی تعلقات کا۔ آپ ہیں ایک جگہ، تو آپ کے والد ہوں گے، والدہ ہوں گی، بھائی بہن ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، تو یہ ایک تو رشتہ داری فیملی ہوتی ہے، فیملی سے آگے بڑھیں تو کنشپ، اور اس سے آگے بڑھیں تو مختلف تعلقات ہوتے ہیں نا لوگوں سے۔ تو یہ جو تعلقات کا جو ویب ہے یہی سوسائٹی ہے۔ تو اس میں تعلقات کیسے قائم ہوتے ہیں، تو تعلقات میں ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتے ہیں نا، باپ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، بیٹے سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، یہ کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، یہ بیان نہیں کیے جاتے، لیکن لوگ سوشلائز کر لیتے ہیں جیسے جیسے وہ پڑھتے ہیں، تو یہ اسکول کے ذریعے سے، فیملی کے ذریعے سے وہ یہ سب چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سوشیولوجی اصل میں سماج کا ایک سائنٹیفک اسٹڈی یا سائنسی مطالعے کا نام ہے۔
تو سماج اصل میں کیا ہے؟ سماج بھی جو ہے صرف افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، سم ٹوٹل آف پیپل نہیں ہے، یعنی 10 افراد ہو گئے تو سماج بن گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سماج کے اندر اس کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے۔ سوسائٹی جو ہے سوئی جنرس ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، یعنی افراد آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سماج پہلے سے موجود ہے اور سماج اس کے لوگوں کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ یعنی میں اس دنیا میں آیا تو میں نے بہت ساری چیزیں لوگوں سے سیکھی، یعنی سوسائٹی سے سیکھی، یعنی اس طرح بہیو کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ اس طرح بہیو کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، باہر سفر کرتے وقت اس طرح رہنا ہے۔ تو مختلف ایکسپیکٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ میں نے سیکھے، میرے آنے سے پہلے سے تھے اور میرے جانے کے بعد بھی یہ چیز ہوں گی۔ تو یہ جو ہے صرف سم ٹوٹل آف پیپل کا یہ نہیں ہے۔ مثلا جو ہے آپ اکیلے کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی 2 لوگ آ جائیں تو آپ کا جو ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کے دوست ہوں گے تو ایک دوسرا ریئیکشن ہوگا، اگر آپ کے اساتذہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کا ایک دوسرا ریئیکشن ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں؟ سماج نے آپ کو سکھایا ہے، اور ضروری نہیں کہ بول کے سکھایا ہے، بلکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ان پیٹرنز کو آپ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور ان کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں، بلکہ آدمی اکیلے ہو اور تنہائی میں موجود ہو، تب بھی جو ہے سماج جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی ترجیحات میں، اس کے چوائسز میں انسان کا جو سوشل لوکیشن ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لوکیشن کا مطلب آدمی کس جگہ ہے، تو ایک تو جغرافیکل لوکیشن ہوتا ہے، آپ کس جگہ ہیں، دلی میں کہاں بیٹھے ہیں، یا چنئی میں آپ کس جگہ بیٹھے ہیں، کس محلے میں، کس گلی میں بیٹھے ہیں، یہ ایک جغرافیکل لوکیشن ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کا سوشل لوکیشن بھی ہوتا ہے، یعنی سماج میں مختلف حیثیتیں جو اس کی ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کا سوشل لوکیشن طے ہوتا ہے۔ جیسے اس کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، کس زبان سے اس کا بولنے والوں سے اس کا تعلق ہے، اس کی ذات کیا ہے، یا کس ریجن سے وہ بلانگ کرتا ہے، یا اس کا کلاس کیا ہے۔ کلاس یعنی سوشل جو اکانومک معاشی طبقے، کس معاشی طبقے سے، ایلیٹ کلاس سے یا مڈل کلاس سے، اپر مڈل کلاس سے، لوور کلاس سے، کس کلاس سے جو تعلق رکھتا ہے اس کا، یا اس کی سماجی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی چوائسز کو اور اس کی ترجیحات کو اور اس کے جو پیٹرنز اور بیہیویئرز ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ انسان آزاد نہیں ہوتا، سوشل کنسٹرینٹس میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سماج اس کے اندر ایک جو ہے طاقت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطالعہ جو ہے سماجیات میں کیا جاتا ہے۔ ایمائل دورکھائم ایک سوشولوجسٹ ہے، اس نے ایک موضوع کو لیا، خودکشی کو، یعنی سوئسائڈ کو لے کے اس نے بتایا کہ سماجیات کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی سماجیات کو عام طور پر لوگ جو ہے فلسفے سے یا فلسفی سے کنفیوز کر لیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ نفسیات میں بھی انسان کا مطالعہ ہوتا ہے اور سماجیات میں سوسائٹی کا، تو سوسائٹی تو انسانوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس سے کیسے یہ الگ ہے۔ تو اس نے جو ہے خودکشی کو ایک موضوع کے طور پر لیا اور بتایا کہ خودکشی ظاہر طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اندرونی ایک جو انسان کا جو انٹرنل ڈیسیشن ہوتا ہے، یعنی جو آدمی خودکشی جب کرتا ہے آدمی، تو اس کی فیملی کو نہیں معلوم ہوتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا، تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ لیکن اس کو موضوع بنا کر اس نے بتایا کہ خودکشی کا ایک مسئلہ جو ہے انفرادی شخص کی خودکشی ہو سکتی ہے، لیکن جب سوسائٹی کے اندر ریٹ آف سوئسائڈ، خودکشی کرنے والوں کا تناسب بڑھ جائے یا گھٹ جائے، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ سوشل انٹیگریشن بڑھ جائے، یا سوشل ریگولیشن بڑھ جائے، یا سوشل ریگولیشن یعنی سماج میں قوانین یا بہت زیادہ جو ہے جکڑنا اور قوانین کا پابند بنانا یہ ہو جائے یا کم ہو جائے، قوانین ہی نہیں ہو، تو اس وقت سماج سوسائڈ ہوتا ہے، بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سوشل جو ہے آدمی سماج سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ اس کا ہو جائے یا سماج سے بالکل الگ ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں سوسائڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ کتاب لکھ کے بتایا کہ سوشولوجی کے ذریعے سے یا علم سماجیات کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماجیات، سماج میں ہم پیدا ہوتے ہیں، سماج ہی میں پلتے بڑھتے ہیں، تو اس کو سائنس کے طور پر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک الگ شعبہ علم کے طور پر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔
تو یہ تو عقل عام کے ذریعے سے یعنی کامن سینس کے ذریعے سے یہ نالج حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کامن سینس کے ذریعے سے جو نالج حاصل ہوتا ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے وہ اصل میں رائے پہ یا اوپینین پہ یا قیاسات پہ مبنی ہوتی ہے، ازمپشنز پہ۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو ازیوم کر لیتے ہیں، ہے نا، بہت ساری چیزوں کو ازیوم کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ تو کامن سینس میں چیزوں کو ازیوم کر لیا جاتا ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ نالج ہوتی ہے وہ، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے لوگ سب اس کو مان رہے ہیں تو ہم بھی اس کو مان رہے ہیں، اس پہ سوال نہیں کیا جاتا، کریٹیکل کوشچننگ اس پہ نہیں کی جاتی، تو یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ جبکہ سوشولوجیکل انڈرسٹینڈنگ یا سماجیات کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے وہ اصل میں امپیریکل ڈیٹا کے ذریعے سے سماجی جو تجرباتی حقائق ہیں ان کی بنیاد پہ معروضی مطالعے کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہر ایکیڈمک ڈسپلین کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے تصورات ہوتے ہیں، آپ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے جیسے اپنے تصورات ہیں نا، فقہ کے تصورات ہیں، فقہ کے مختلف قواعد ہیں، تو اسی طرح جو ہے ہر ڈسپلین کے قواعد ہوتے ہیں۔ تو سوشولوجی کے بھی اپنے نظریات ہیں، اس کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا جو زاویہ نظر ہوتا ہے وہ ہے مائکرو پرسپیکٹیو، میکرو پرسپیکٹیو ہے۔ تو اس میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے اصل چیز سوشل آرڈر کو مانتے ہیں، یعنی سماج میں جو آرڈر ہے یا سماج میں جو یعنی سماج میں ایک فنکشنلزم اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی ضرورت کو فلفل کر رہی ہے، کوئی نیڈ ہے اس کو فلفل کر رہی ہے۔ جیسے سماج میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تو تعلیم ایک ضرورت ہے تو اس کو فلفل کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سماج میں جو ہے ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، گورننس کا ایک سسٹم ہے، اسٹیٹ ہے، تو وہ ایک ضرورت کو پوری کر رہی ہے۔ تو اس طرح سماج میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سماج کی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں اور سماج کے اندر ایک آرڈر کو مینٹین کر رہی ہیں، سوشل آرڈر کو، تاکہ سماج کے اندر انتشار نہ ہو۔ دوسرا ایک زاویہ نظر یہ دیکھنے کا ہے کہ سماج کے اندر جو اصل چیز ہے وہ کانفلکٹ ہے، وہ کشمکش ہے، مختلف طبقات کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر یہ کشمکش برابر جاری ہے، مردوں اور عورتوں میں کشمکش جاری ہے، اور مالداروں اور غریبوں میں کشمکش جاری ہے۔ تو یہ کشمکش اصل ہے اور اسی زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایک پرسپیکٹیو جو مائکرو پرسپیکٹیو ہے وہ پورے سوسائٹی کا بڑے لیول پہ، لارجر لیول پہ انالیسس کرنے کے بجائے ون ٹو ون انٹریکشن جو ہوتا ہے، افراد کے مابین جو تعامل ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یہ لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نقطہ نظر سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی آتا ہے تو آپ سلام کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو آپ کے جسچرز ہیں تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اصل میں جو ہے سوسائٹی ہی نے آپ کو سکھائے۔ تو یہ جو ہم اپنے انٹریکشنز کے ذریعے سے سوسائٹی کے جو ہے جو چیزیں ہیں اس کو ان کو جو ہے کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے پرسپیکٹیوز ہیں، آپ تفصیل میں جائیں تو پڑھیں گے، تو انہی کی بنیاد پہ مختلف تھیوریز ہیں اور ایک جنگل ہے تھیوریز کا۔ اور اسی طرح جو ہے طریقہ تحقیق بھی ہے اس میں، ریسرچ میتھڈالوجی کہ کیسے چیزوں کو سمجھیں، کیسے ریسرچ کریں، ریسرچ فلسفی بھی ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے مختلف ریسرچ میتھڈس ہیں۔ تو بنیادی طور پر کوانٹیٹیو ریسرچ اور کوالٹیٹیو ریسرچ یہ دو اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو اہم جو ہے ریسرچ میتھڈز ہیں۔ تو اس میں کوانٹیٹیو ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، نمبرز پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، جیسے سروے حاصل کر لیا، کوشچنر لے لیا، تو اس کے ذریعے سے سوال نامہ مرتب کر کے اس کے جواب حاصل کر کے، تو نمبرز کے ذریعے سے، اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے، شماریات کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اور کوالٹیٹیو ریسرچ میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں، ان کے اوپینینز کو جانتے ہیں اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ آبزرویشن ایک طریقہ ہے جس میں آدمی کسی سماج کا حصہ بن جاتا ہے اور وہاں پہ رہ کر وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک سبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جن کی بنیاد پہ کسی جو ہے نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ جیسے ابھی جو ہے بڑا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، تو حجاب جو ہے ایک مطلب آپ اس کو ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں یا وہ جو ہے دنیا میں کسی فیلڈ میں آگے نہیں بڑھ سکتی، تو ایک کامن ازمپشن ہو سکتا ہے۔
تو اسی ازمپشنس کو آپ کیا کریں گے، سوشولوجیکل ریسرچ کے ذریعے سے آپ کسی جغرافیکل ایریا کو چنیں، وہاں پہ جو ہے حجاب، جو لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں اور جو لڑکیاں حجاب نہیں پہنتی ہیں، ان دونوں کا مطالعہ کریں، دونوں سے انٹرویوز کریں. یہ جو میتھڈز ہیں کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو، ان میتھڈز کو اختیار کر کے ایک ڈیٹا جمع کریں اور اس کے بعد اس کا انالیسس کریں، اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ آپ جب پہنچیں گے تو یہ ازمپشن نہیں ہوگا، یہ قیاس آرائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کوئی بنیاد ہوگی. تو یہ اس طرح جو ہے مختلف چیزوں پہ اس طرح ازمپشنز قائم ہوتے ہیں. اور سماجیات میں کیا ہوتا ہے، کامن سینس انڈرسٹینڈنگ کے بجائے سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے، اور اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ کسی چیز کو جو ہے ماننے کی یا کسی چیز کو سمجھنے کی ایک بنیاد ہوتی ہے. تو اس میں بہت مختلف موضوعات ہیں سوشولوجی میں، اس لیے کہ سوشولوجی کا تعلق سوسائٹی سے ہے. سوسائٹی میں جو کچھ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی سوشل فینومینا، کوئی بھی سماجی ظاہرہ سماجیات کے ذیل میں اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے یہ جو زوم میٹنگز ہیں، آپ اس کی سوشولوجیکل اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے واٹس ایپ اور اس کے ذریعے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں جو اسمارٹ فون کے ذریعے سے، اس کا سوشولوجیکل اسٹڈی اس کی کر سکتے ہیں. تو اس میں مختلف جو تھیمز ہیں، سوشل چینج، سماج میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اس کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، سوشل کنٹرول ہے، سماج میں جو ہے سوشل کنٹرول کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا مینز ہیں، فارمل مینز ہیں، انفارمل مینز ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف سماجوں میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن پایا جاتا ہے. جیسے ہندوستانی سماج میں ذات پات کی بنیاد پہ مختلف طبقے، مختلف اسٹریٹیفیکیشن یا مختلف درجے ہیں، متعین ہیں. تو یہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن یہ ایک اہم تھیم ہے. اسی طرح جو ہے سوشل پرابلمز ہیں، کرائم ہے، جوینائل ڈیلنکوینسی، بچے جو جرم کرتے ہیں اس کا تعلق ہے، کمیونلزم، فرقہ واریت ہے، غربت ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے، کرپشن ہے. یہ ساری چیزیں سماجی پرابلمز ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پرابلمز سماج میں پائے جاتے ہیں. تو ان کی اسٹڈی، جیسے کرائم ہے تو کرائم کے کیا فیکٹرز ہیں، تو اس کے مختلف جو ہے، جیسے اس سے پہلے میں نے تھیوریز پہ بات کی کہ مختلف تھیوریز ہیں. تو تھیوری کے حساب سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ جو ہے یہ کہیں گے کہ کرائم کا اصل سبب پاورٹی ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے. کچھ دوسرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائم کا اصل سبب جو ہے پاورٹی نہیں ہے، بلکہ سوشل جو ڈسکرمنیشن ہے یہ اصل میں کرائم کا سبب ہے. یہ جو سوشل پاورٹی ہے، نیچرل پاورٹی نہیں ہے، سوشل پاورٹی ہے، وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائم جو ہے بجائے خود کوئی کرمنل نہیں ہوتا، بلکہ لیبلنگ کے ذریعے سے لوگوں کو کرمنل بنا دیا جاتا ہے. مثلاً ایک غریب بچہ جو ہے کسی دکان پہ آ کے، کسی جو ہے شاپنگ مال میں آ کے کوئی چیز اٹھا کے دیکھتا ہے تو فوراً اس کو بلیم کر دینا، لیبل لگا دینا کہ چور ہے. وہی مالدار جو ہے کوئی جو ہے اسپوائلڈ لڑکا، جیسے منتری کا بیٹا جو ہے کسی پہ گاڑی چلا دے تو اس کی ایک توجیہ کر دی جاتی ہے نا کہ یہ جو ہے ایسے اس میں کیا ہے. تو یہ کرائم لیبلنگ، لوگ لیبل کرتے ہیں. یہ اصل میں جو ہے کرائم بجائے خود اس کی جو ہے وجہ پاورٹی یا دوسری وجہ نہیں ہوتی، بلکہ لیبلنگ کے ذریعے سے کرمنلز بنائے جاتے ہیں، لوگ کرمنل بنتے ہیں. یہ ایک اس کی توجہ ہے. مختلف توجیہات، ہر چیز کی اسی طرح اس کا جو تھیوریٹیکل اس کے بنیاد پہ کس زاویے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں یا کس تھیوری کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. تھیوری کیا کرتی ہے، یہ چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے. یعنی سماجی ظاہرہ جو ہوتا ہے، سوشل فینومینا، اس کو ایکسپلین کرنے کا کام، اس کو سمجھنے کا کام تھیوری کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی طرح جو رورل پاورٹی، رورل سوسائٹی اور اربن سوسائٹی ابن خلدون کے حوالے سے جیسے میں نے کہا، تو اسی ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ. تو رورل سوسائٹی، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کے اندر جو ہے ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتا ہے. جیسے اب جو حالات ہیں، پہلے تو رورل سوسائٹیز شہروں سے بالکل کنیکٹڈ نہیں ہوتی تھیں. اب جو ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے، مائگریشن کی وجہ سے اربن سوسائٹی سے اس کا بڑا تعلق پیدا ہو گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہیں. تو اس طرح کے مختلف سوالات ہو سکتے ہیں جو اس میں زیر بحث آ سکتے ہیں. اسی طرح جو اربن سوسائٹی میں اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سلمز ہوتے ہیں اربن سوسائٹی میں، یا گیٹڈ کمیونٹیز ہوتے ہیں.
جیسے بڑے بڑے جو ہے شہروں میں ہوتا ہے کہ کئی کئی منزلہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے ایک گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے جم بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے سوئمنگ پول، مارکیٹ، اسکول اور ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو عام اس سے جو ہے لوگ کٹ کے وہاں رہ کے وہ خاص سوسائٹی میں پلتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف آسپیکٹس ہیں اربن سوسائٹی کے، تو وہ مطالعے کا موضوع بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سوشولوجی آف ایجوکیشن، آپ ایجوکیشن کو مختلف جو ہے پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے کسی خاص گروپ میں یا کسی خاص طبقے میں اس کی صورتحال کیا ہے، اور ایجوکیشن مسلم عورتوں میں ایجوکیشن کا کیا حال ہے، یا تعلیم جو ہے کس طرح، یہ جو کریٹیکل، میں نے اس سے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے کریٹیکل پرسپیکٹیو رکھتے ہیں، یعنی تنقیدی زاویے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ تعلیم، معیشت، سیاست، ان تینوں کا اصل میں رشتہ ہے، اور تعلیمی ادارے اصل میں سماج کے اندر جو عدم مساوات ہے یا ان ایکویلٹیز ہیں ان کو پرپیچویٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ اس آرگومنٹ کو سپورٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں اس کے لیے کچھ وہ آرگومنٹس پیش کریں گے۔ تو یہ ایک موضوع ہے سوشولوجی آف ایجوکیشن، یا تعلیم کی سماجیات، یا ڈیولپمنٹ، سوشولوجی آف ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نرمدا بچاؤ آندولن، وہ نرمدا کے ڈیم کنسٹرکشن کے نتیجے میں، یہ ایک بظاہر ایک ڈیولپمنٹ کا کام ہے، اس کے نتیجے میں کئی کئی ولیجز جو ڈسپلیس ہوئے ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سوشولوجی آف ڈیولپمنٹ ایڈریس کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں، کوئی ایک سب جو ڈسپلن ہوتا ہے سوشولوجی کا، اس کے اندر ایک دنیا ہو سکتی ہے، اور اس کے مختلف زاویوں سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف زاویوں سے آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے انوائرمنٹل سوشولوجی ہے، اس میں جو ہے ماحولیات سے متعلق ہے، یعنی ماحولیات کا ایک آسپیکٹ تو سائنٹیفک آسپیکٹ ہے، اور ایک جو ہے سماج سے اس کا تعلق ہے نا، سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ ماحول کو برتتے ہیں، اور اس کا جو ہے کس طرح ان کا تعلق ہے۔ تو یہ اس کے مختلف آسپیکٹس کو پڑھنا۔ اسی طرح جو ہے ہیلتھ یا میڈیکل سوشولوجی اور سوشولوجی آف ہیلتھ، یہ بھی ایک اہم جو تخصص ہے، جس میں ہیلتھ انیکویلٹیز ہیں، مختلف سماج کے مختلف طبقوں کو جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اس تک ایکسیسیبلٹی حاصل نہیں ہے، ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ تو یہ ایک پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے مختلف جو آکوپیشن ہے، جیسے ڈاکٹر کا جو آکوپیشن ہے، تو اس کا انالیسس، ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کا انالیسس، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیکل سوشولوجی کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف تخصصات ہیں، مختلف موضوعات ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی سوشل فینامنا ہو، سماج کا کوئی بھی ظاہرہ ہو، تو یہ سوشولوجی میں اس کی اسٹڈی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور اہم تخصصات جیسے سوشولوجی آف ریلیجن ہے، آپ مذہب کے طالب علم ہیں تو مذہب کو کس طرح آپ پڑھتے ہیں؟ آپ ٹیکسٹ کے ذریعے سے پڑھتے ہیں نا، تو مذہب کو سوسائٹی میں جب پڑھا جاتا ہے تو یہ سوشولوجی کا موضوع بن جاتا ہے، یعنی سوسائٹی میں مذہب کو کس طرح برتتے ہیں، مذہب کا کس طرح ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، مذہب جس طرح، جیسے پولیٹیکل یوز اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے مذہب کا، مذہب جو ہے ایک خدائی چیز ہے، لیکن اس کو پالیٹکس کے لیے استعمال کرنا، جے شری رام کا نعرہ، اس کا جو سگنیفیکنس ہے آج اس وقت کے زمانے میں، تو یہ سب سوشولوجی آف ریلیجن کی بحث ہے۔ میکس ویبر کے نام سے ایک جو بڑا سوشولوجسٹ تھا، فاؤنڈنگ فادرز میں تھا، تو اس نے جو ہے پروٹیسٹنٹ ریلیجن کے جو ایتھکس ہیں، اس کے جو اقدار ہیں، ان میں اور کیپٹلزم میں کیا تعلق ہے، کس طرح پروٹیسٹنٹ ریلیجن کو ماننے کے نتیجے میں، اس کے اقدار کو ماننے کے نتیجے میں کیپٹلزم ڈیولپ ہوتا ہے، یا معاشی سرگرمی، لوگ معاشی طور پر متحرک ہوتے ہیں، تو اس نے اس بات کو اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ کیپٹلزم کے نام سے۔ یہ جو ہے ایک موضوع ہے۔ اسی طرح جو پولیٹیکل سوشولوجی ہے، سماج کا ایک اہم حصہ جو ہے پالیٹکس بھی ہے، تو اس میں آئیڈینٹیٹیز کس طرح، سوشل آئیڈینٹیٹیز کس طرح فارم ہوتی ہیں، تو لوگ ووٹ جب کرتے ہیں تو ووٹنگ جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کے، یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے جو بیہیویئر ان کا ہوتا ہے، وہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کون سی چیزیں اسے انفلوئنس کرتی ہیں،
اور کن بنیادوں پر لوگ ووٹ کرتے ہیں، اور کیا انڈرلائنگ سوشل فورسز ہیں جو کسی پولیٹیکل سسٹم کو شیپ کرتی ہیں یا بناتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے سماجیات کے تحت آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے جینڈر، سوشولوجی آف جینڈر، عورتوں کا جو مسئلہ ہے، عورتوں کا کی جو حقوق کا مسئلہ ہے، تو اس سے ریلیٹڈ مختلف چیزیں، عورتوں کا جو رول ہوتا ہے سماج میں، تو یہ ساری چیزیں سوشولوجی آف جینڈر میں آ سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی میں نے جس طرح کہا کہ مختلف جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز ہیں، تو اس سے لوگ دیکھتے ہیں، جیسے مارکسسٹ سوشولوجسٹ ہیں، فیمنزم اس کو کہتے ہیں، مارکسسٹ فیمنسٹ ہیں، ریڈیکل فیمنسٹ ہیں، اور اس طرح جو ہے مختلف لوگ ہیں جو مختلف نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سوشل موومنٹس ہے، سماجی تحریکات، سماج کے اندر جو تحریکات برپا ہوتی ہیں چینج پیدا کرنے کے لیے، ماضی میں بھی بہت ساری تحریکات برپا ہوئی، جیسے کاسٹ سے ریلیٹڈ، ذات پات کو ختم کرنے کے لیے تمل ناڈو میں اینٹی برہمن موومنٹ، اور مہاراشٹرا میں جیوتی بائی پھولے کا جو موومنٹ ہے، یا امبیڈکر کا جو موومنٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے ماحولیات سے ریلیٹڈ چپکو موومنٹ ہے، یا نرمدا بچاؤ آندولن موومنٹ ہے، یا اس وقت جو موومنٹس جو قریب کے موومنٹس ہیں، کسان آندولن ہے جو ابھی جو جاری تھا دلی میں، اور اسی طرح جو ہے ایک موومنٹ سی اے کا موومنٹ ہے۔ تو یہ سب موومنٹس ان کی اسٹڈی کرنا، وہ جو ہے کیسے موومنٹس کھڑے ہوتے ہیں، کیسے وہ جو ہے چلتے ہیں، اس کے ذریعے کیسے چینجز آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل موومنٹس، یہ بھی ایک جو ہے اہم حصہ ہے اس کا۔ اور اسی طرح جو ہے انڈین سوسائٹی، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہندوستان میں کیا مذاہب ہیں، ہندوستان کی ذات پات کیا کیا ہیں، کلچرز کیا ہیں، مختلف چیزیں ہندوستان سے تعلق جو رکھتی ہیں۔ ایک تو انڈین سوسائٹی، ہم جو ہے ٹیکسٹ کے ذریعے سے جو پڑھتے ہیں، جیسے ہندو سوسائٹی ہے تو ٹیکسٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ورن آشرم کا سسٹم ہے، اور مختلف یہاں پہ جو ہے طبقے ہیں، برہمن ہے، اس کے نیچے جو ہے شتریہ ہے، ویشیہ ہے، شودر ہے، یہ ترتیب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب سماج میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں اس سے الگ بھی ہوتی ہیں، جیسے ایم این سرینیواس ایک سوشولوجسٹ ہے، اس نے ڈومیننٹ کاسٹ کا ایک تصور پیش کیا۔ وہ تصور کیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ جو برہمنز ہوتے ہیں تو ان سے آگے بڑھے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس سے جو نچلی ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکسٹ میں اس آرڈر سے نیچے ہوتے ہیں ہائرارکی میں، وہ ان کے پاس زیادہ پولیٹیکل پاور ہو یا زیادہ ریسورسز ہوں، اکانومک ریسورسز ہوں، تو وہ کسی ولیج میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں اور برہمنز کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈومیننٹ کاسٹ کا ایک تصور اس نے پیش کیا۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنے میں، انڈین سوسائٹی کو سمجھنے میں یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں، مختلف اس کے آسپیکٹس ہیں، تو اس کو انڈین سوسائٹی میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اس میں آخر میں جو سماجیات میں کریئرز کیا ہو سکتے ہیں، ایک تو جو بڑا اس کا اسکوپ ہے وہ اسکولز میں، کالجز میں خاص طور پر آپ اس سبجیکٹ کو پڑھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ اسکول میں پڑھائیں تو بی اے کرنے کے بعد یا ایم اے کرنے کے بعد بی ایڈ، ایم ایڈ وغیرہ کرنا پڑتا ہے، یا ٹیٹ وغیرہ نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسکول میں تو عام طور پر سوشل سائنسز کے نام سے ہوتا ہے، 10+2 میں کچھ اسکولوں میں سوشولوجی بھی ہوتی ہے، اور اے لیول اور یہ جو انٹرنیشنل سلیبس ہوتا ہے، یا سی بی ایس ای کے سلیبس میں یہ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح این آئی ایس میں بھی یہ سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے کالج لیول پہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو ایم اے آپ کریں گے، اس کے بعد نیٹ کا جو ایگزام ہوتا ہے، یو جی سی نیٹ، وہ کلیئر کریں گے یا پی ایچ ڈی کریں گے، تو اس کی بنیاد پہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ ایک اور جو عام طور پر یہ کورس کر کے جو لوگ سول سروسز میں لوگ جاتے ہیں، آئی اے ایس، آئی پی ایس وغیرہ، یا ریاستی سطح پر جو مسابقتی امتحانات ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے، تو اس میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو عام طور پر جو سوالات ہوتے ہیں وہ انہی موضوعات پہ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اسی طرح جو ہے آدمی ریسرچر بھی بن سکتا ہے، محقق بھی بن سکتا ہے، عوامی پالیسی، گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے مختلف ایجنسیاں ہیں، تو وہ جو پالیسی ڈیسیشنز لیتے ہیں تو وہ اسٹڈی کی بنیاد پہ جو لیتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے پبلک پالیسی فریم کرنے والا، یا جو مارکیٹنگ کے لیے بھی جو ہے ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کے پاس پہنچنا اور لوگوں کے چوائسز کو، ان کی پریفرنس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، تو مارکیٹنگ کے لیے بھی جو ہے یہ چیز مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے این جی اوز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں،
काम करने के लिए, सोशल वर्कर की हैसियत से काम करने के लिए भी ये चीज़ मुफीद है। इसी तरह जो है आप बीए करेंगे, उसके बाद आला तालीम जो है सहाफ़त की, जर्नलिज़्म की या कानून की या एमबीए वगैरह करके एचआर की फील्ड में भी जा सकते हैं। एचआर का काम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव जो होता है, हर कॉर्पोरेट कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है एचआर का, तो उसका काम लोगों को डील करना होता है। लोगों का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, उनके इंटरव्यू करने का, सिलेक्शन करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, और उसके बाद भी जो है उनका जो अप्रेजल का काम होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह का काम, तो ये लोगों को डील करने का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो एमबीए में एक तखस्सुस एचआर है, तो ये कोर्स करके भी जो है आप इसमें जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसको भी मानती हैं। इसी तरह जो है कानून का जो डिग्री होता है जो डिग्री होती है, उसमें भी एक सब्जेक्ट समाजियात होता है। इसलिए कि सोशल लेजिस्लेशन जो होता है, जो कानून जो बनता है, उसकी बुनियाद समाज ही है। समाज के जो वैल्यूज हैं, समाज के जो एथिक्स हैं, उन्हीं की बुनियाद पे कानून बनता है। तो सोशियोलॉजी से को इग्नोर करके जो है कानून को समझना, ये जो है मुनासिब नहीं होता। इसलिए ये उसमें भी एक पार्ट होता है। इसी तरह जो है सहाफ़ी जो मुख्तलिफ कॉलम्स लिखते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखने वाले होते हैं, वो जब इस मौजू को पढ़ के इस बैकग्राउंड से आते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीजों को समझ सकते हैं। जैसे इस वक्त हिजाब का मसला है, तो वो जो है इन चीजों को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। तो इसमें जो है आज के इसमें जो है आप जो डिग्री करेंगे या मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो उसमें एक चीज ये जरूरी है कि आज का के जो मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसमें जो है डिग्री से ज्यादा स्किल सेट की जरूरत है। और कहा जाता है कि आज से जो है 10-20 साल के बाद कॉलेज की डिग्री ही जो है ये कंपनीज नहीं मांगेगी। अब भी जो है कुछ इसमें जो है कुछ कंपनीज में, कॉर्पोरेट कंपनीज में ऐसा होता है कि स्किल सेट की बुनियाद पे लोगों को ले लेते हैं। यानी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, टीम बिल्डिंग के स्किल्स कैसे हैं, तो मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं। उसकी एक फहरिस्त आपको मिल जाएगी। आप इंटरनेट पे सर्च करें कि बुनियादी स्किल्स क्या हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुख्तलिफ स्किल्स का एक की फहरिस्त दी है। तो वो क्या बुनियादी स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है और एनालिटिकल थिंकिंग है। इस तरह मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं, वो स्किल सेट आप पैदा करें, तो ये आपको करियर में मुफीद होगा। इसके बाद एक अहम चीज ये है कि आप दीन के तालिब इल्म हैं, दीन का इल्म जब हासिल करते हैं, तो समाजियात को समझना आपके लिए बहुत मुफीद वाक़या होता है। इसलिए कि दीन में आप क्या समझते हैं, फ़िक़्हुन नस होता है, यानी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है। कुरान हो, हदीस हो, फ़िक़्ह हो, तो ये असल में टेक्स्ट है। फ़िक़्ह तो असल में उस ज़माने के वाक़े को और टेक्स्ट को जो मिला के गोया बनाया गया है, उस ज़माने की जो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक मखसूस दौर की अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल कुरान का जो नस है या हदीस के अंदर जो नस है, उसको आप समझते हैं। इसी तरह जो है फ़िक़्हुल वाक़े, ये असल में सोशियोलॉजी है, जो सोसाइटी को आप समझें, और उसके बाद जब आप चीज़ों का इंतिबाक सोसाइटी पे करें, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। और इसमें जो है मसाइल नहीं पैदा हो सकते। और जदीद तालीम याफ्ता लोगों से जो कम्युनिकेशन का रिश्ता है या इब्लाग का रिश्ता है, ज़्यादा बेहतर तौर पर आप कायम कर सकते हैं बहैसियत एक आलिम दीन। बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक आलिम दीन एक बात करता है और सोसाइटी एक दूसरे रुख पे जा रही है, और ये किसी दूसरे जो है प्लेनेट से कोई आया है और अपनी बात रख रहा है, तो ये एक रिश्ता कायम नहीं होता दीनी आलिम के दरमियान और आम समाज के दरमियान। खैर मुसलमान तो मोतक़िद हैं, आपकी बातों को सुन लेते हैं और मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग मॉडर्न हैं या जो लोग गैर मुस्लिम हैं, वो चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। तो उनको समझाने के लिए समाज को समझना और समाजियात को समझना ज़्यादा मुफीद हो सकता है। इसी तरह जो है दावत दीन के लिए भी इंडियन सोसाइटी का, हिंदुस्तानी समाज का गहरा इल्म ज़्यादा मुफीद होगा। तो ये करियर आप जो है जो पैसे कमाने के नुक्ता नज़र से आप जाना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ आपके सामने हैं। और दीनी जो जो करियर है आपका, यानी आप दीन ही के लिए वक़्फ़ करना चाहते हैं, दीनी इल्म ही के में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करना चाहते हैं, तो इसलिए इसके लिए भी ये सब्जेक्ट जो है मुफीद है। आपके जो हॉराइज़न्स हैं, आपके उफ़ुक़ को ये वसी करेगा और
आप बेहतर तौर पर चीज़ों को समझ सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं और समाज पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी कैसे करें? किसी अच्छे इदारे में का इंतखाब करें, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्रेफरेबली दिल्ली के अंदर, तो ये जो है, या हैदराबाद में एचसीयू है, ये सब अच्छे इदारे हैं। तो वहाँ पे जब आप जाएँगे, तो उसमें एक चीज़ ये होगी कि सब्जेक्ट मैटर का जो इल्म है, मज़मून का इल्म है, वो तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत स मुख्तलिफ जो स्किल सेट हैं, वो आप डेवलप कर सकेंगे। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसकी तैयारी के लिए आप इस्तेदाद बढ़ाएँ अंग्रेज़ी की, इंग्लिश सीखें, इंग्लिश के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, कम से कम पढ़ने और समझने की हद तक, बोलना और लिखना ना आए, तब भी जो है पढ़ने और समझने की हद तक अंग्रेज़ी जानें, तभी जो है इस मैदान में कुछ आगे बढ़ सकते हैं आप। तो ये अंग्रेज़ी को आप मज़बूत करें इंटरनेट के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ उसके लिए मौजूद हैं। 12वीं और या उसके मसावी तालीम हासिल करें, या आपकी जो भी तालीम है हुकूमत से मंज़ूर शुदा होनी चाहिए। एनआईओएस भी एक ऑप्शन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहाँ से भी आप 10 प्लस 2 वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके दाखिले से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करें। उसमें जो है एक एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, उसका जो प्रोसेस क्या है, कार्रवाई क्या होती है, इम्तिहान होता है या उसके बाद इंटरव्यू होता है, दोनों होते हैं। इस तरह जो है मुख्तलिफ चीज़ों या कट ऑफ की बुनियाद पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट्स पर दी हुई होती हैं। तो वहाँ पे जाके आप चीज़ों को की मालूमात हासिल करें। इसके अलावा जो है इस मौज़ू से मुताल्लिक़ इंटरनेट पे जो मवाद है उसको पढ़ें और देखें कि गोया क्या वेदर आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, आप इससे मुनासिबत महसूस करते हैं या नहीं है। तो ये जो है आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें तैयारी के ताल्लुक से थी, तो इसी पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ।